अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। वो लोग हॉल पहुंच चुके थे जो कि सिलिकॉन अमल के साथ पहले ही पार्लर जा चुकी थी, तो बाद में रिजाल उसे हॉल लाने की बजाय पार्लर ड्रॉप करके खुद हॉल आ गया था, क्योंकि आगा जान का हुक्म था कि दोनों भाई खुद ही आकर सब कुछ संभाले। तो वो दोनों इस वक्त सेम ड्रेसिंग में मलबूस थे, ब्राउन एंड ब्लैक पैंट कोट में मलबूस। वो दोनों भाई आज इस कदर हैंडसम लग रहे थे कि हर आने वाले मेहमान की नज़र बेख्तियार उन दोनों पर जा ठहरती, और लड़कियां तो उन दोनों पे लट्टू होती सर्द आहें भर रही थी, क्योंकि वो दोनों शादीशुदा जो थे, और अब सर्द आहें भरने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। रिजाल किसे ढूंढ रहे हो? वो जो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाता किसी को तलाश कर रहा था, जबकि रुबास की आवाज़ पे पलटा। ओह, तो ये बात है। मसनी खास कर वो ओह को ज़रा लंबा खींचता आँख विंक करके शरारती अंदाज बोला। इसकी बात पर रिजाल ने उसे नासमझी से देखा। वैसे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भाभी कुछ देर तक आती होगी। लगता है उनके इंतज़ार ने तेरा बुरा हाल कर दिया डियर मजनू। एक अदा से उसे कोहनी मारते हुए शरारत के फुल मूड में लग रहा था। शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? उसे नज़रों से घूरता वो दांत पीसने लगा। तो फिर कैसी बात है, तुम ही बताओ। वो आँख विंक करके बोला। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अभी तक मुर्तसिम नहीं आया। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। आ जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? उसके शाना थपथपाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रहा है। तसब्बुब में था। कर लेगा रिसीव, हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस गया। उसने अपना सा अंदाज़ा लगाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसने अपनी अंदरूनी हालत उस पर आया की। अर्जाल, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना अभी थोड़ी देर तक मुर्तसिम अपने दोस्तों के साथ इंटरेस्ट से आता दिखाई देगा। तुम ख्वाह मुख्वाह औरतों की तरह वहम पाल रहे हो, और कुछ नहीं हो। वो पहले उसे तसल्ली देता, फिर उसकी परेशानी कम करने की नीयत से बात को मजाक का रुख दे गया। तो ना चाहते भी मुस्कुरा दिया। रुबास की तसल्ली पे कुछ मुतमईन हुआ था, लेकिन अभी भी उसके दिल को बेचैनी ने घेरे में ले रखा था। अच्छा चलो बाबा लोगों के पास चलते। उसके शानों पे हाथ फैलाकर साथ लिए टेबल की तरफ बढ़ गया, जहाँ आगाजान, सरगम जैदी, इब्तिहाज जैदी मौजूद थे। मुर्तसिम जो अपने दोस्तों को रेलवे स्टेशन से लेने जा रहा था, जब रास्ते में से कॉल आई कि वो लोग किसी वजह से कराची नहीं आ सके, और फिर ये सुनकर मुर्तसिम को थोड़ा दुख हुआ। लेकिन जब वो घर वापसी के लिए निकला, तो तब रास्ते में ही एक अधेड़ उम्र औरत उसकी गाड़ी के आगे टकरा कर ज़मीन बोस हुई, तो वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया। पता नहीं वो कौन थी, लेकिन जो भी थी, उसके लिबास से मालूम होता था कि वो बहुत गरीब थी। और मुर्तसिम जैदी की फितरत में ही नहीं था कि वो अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर इस औरत को बीच सड़क पर छोड़ के घर चला जाता। इसीलिए उसने अपने निकाह में पहुंचने के बजाय उस औरत को हॉस्पिटल लाना बेहतर समझा। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है उनकी? वो जो कॉरिडोर में मौजूद था, जब डॉक्टर के रूम से बाहर आते ही उसकी जानिब लपका। उनको होश तो आ गया है, लेकिन हमें उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। वो बार बार अपनी बेटी को पुकार रही है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ बुलाए। डॉक्टर ने तफसील से सब बताया। उनकी बेटी का क्या नाम है? कुछ सोचते उसने सर हिलाया, और फिर डॉक्टर से उनकी बेटी का दरियाफ्त किया। दिलबर। डॉक्टर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। जी ठीक है। जब वो रोड पर गिरी थी तो उनके पास से एक बैग मिला था। बैग मेरी गाड़ी में है, शायद उसमें उनका कोई फ़ोन नंबर वगैरह होगा, तो मैं जाकर देखता हूँ। वो डॉक्टर की बात पर सर हिलाता पार्किंग एरिया की तरफ चल दिया, जबकि डॉक्टर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। डैड, मौलवी साहब आ गए और निकाह का पूछ रहे हैं कि कब शुरू करेंगे। और हम जो मौलवी साहब को लेने गया था, उन्हें एक टेबल पर बिठाकर खुदागजान वालों की तरफ आया, जहां इस वक्त इब्तिहाज जैदी, सरगम जैदी, इरसास, रूबास सभी मौजूद थे। जब अरहम ने इब्तिहाज जैदी को मुखातिब किया, मुर्तसिम आ जाए एक दफ़ा, फिर ही शुरू करेंगे। आगाजान के लहजे में पोशीदा गुस्सा और फिक्र बेक वक्त नुमाया हुई, जिसे सब ने महसूस करके सर झुका लिया, क्योंकि वो लोग पिछले 1 घंटे से सब मुर्तसिम को कॉल्स कर रहे थे, लेकिन जवाब नदारिद था। अभी सब परेशान हाल ही बैठे थे कि अरहम ने मौलवी साहब के आने की इत्तला दी। आगाजान, आप परेशान मत हो, अब बस बहुत हुआ। आप सब यहाँ मेहमानों को देखिए, मैं और रुबास मुर्तसिम को ढूंढने जा रहे हैं। इरजाल एकदम से चेयर पर से उठा और इर्द गिर्द मौजूद मेहमानों पर सरसरी नज़र डाली, जो मुर्तसिम की गैर मौजूदगी से आपस में जयमगैयाँ कर रहे थे, और फिर आगाजान की तरफ देखकर कहता, उन्हें तसल्ली देकर रुबास को साथ लिए हॉल से बाहर निकला, जबकि आगाजान सर दहा भरकर रह गए। सब अपनी अपनी जगह परेशान थे, लेकिन आगाजान की परेशानी हद से सिवा थी, क्योंकि उनकी नवासी की ज़िंदगी का सवाल था। पहले भी एक दफ़ा उसका दिल टूट के चुका था, और वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा कुछ हो। लेकिन मुर्तसिम का लापता होना उन्हें गहरी फिक्र की खाई और अनगिनत सोचों की जद में धकेल रहा था। और दोनों बहनें ब्लू कलर की फुल आस्तीनों वाली साड़ियाँ जेबतन के दरमियान में मौजूद हल्के फुल्के मेकअप में दुल्हन बनी अमल के दोनों इतराफ उसे सहारा देती हॉल में दाखिल हुई, तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। वो क्रिस्टल पैरों तक आती मैक्सी मलबूस, सर पर सलीके से हमरंग दुपट्टा सेट किए और बाल जुड़े में मुकीद थे।
جن کی چند لٹیں دونوں طرف سے لے کر آگے کو سیٹ کی گئی تھی، جو وقفے وقفے سے ایک دو لٹیں اس کے مخروطی چہرے کا بوسہ لیتی، جنہیں وہ ہاتھ کی مدد سے پیچھے دھکیل دیتی۔ کلائیوں میں تازہ گیندے کے پھولوں کے گجرے سجائے، جویلری کے نام پر گلے میں ہلکا سا ڈریس سے میچنگ نیکلیس اور کانوں میں بڑے بڑے ایئر رنگز پہنے، دونوں دودیا ہاتھوں پہ مہندی سجائے، مخروطی انگلیوں میں نہایت خوبصورت اور قیمتی رنگز پہنے، بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں سے کیے گئے میک اپ میں وہ اس وقت یہاں موجود ہر فرد کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لگ ہی اس قدر خوبصورت رہی تھی۔ جبکہ ریچا اور سلیکون کی بات کی جائے تو ان دونوں نے آج سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بلو ساڑی میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، جویلری کے نام پر کانوں میں ہلکے سے ایئر رنگز پہنے، دونوں نرم و نازک کلائیوں میں بلو چوڑیاں سجائے، کوہرے دودیا پاؤ، ہائی ہیلز مکید کیے، لمبے گھنے بال پشت پر کھلے چھوڑے، تو دونوں بہنیں جڑواں ہی لگ رہی تھی۔ عمل کی خوبصورتی ان دونوں کے حسن کے مقابل ماند پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی عمل کو لیے اسٹیج پر چڑھی اور اسے اعلیٰ طرز کے کاؤچ پر بٹھا کر خود فوراً اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ کہاں ہے میری اماں؟ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سامنے موجود شخصیت کو دیکھا، جو وائٹ شرٹ کے نیچے بلو جینز میں ملبوس بکھرے سے حلیے میں۔ اس کی آواز پلٹا تھا، شرٹ کے اوپری دو بٹن کھلے چھوڑے، سیاہ بکھرے بال، چہرے پہ پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، جو اب اس کی طرف سوال نظر ٹکائے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آپ؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا، تو لاشعوری طور پر نہ چاہتے بھی وہ اپنی حیرانی نہیں چھپا سکی۔ جی کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، اس نے ناسمجھی ظاہر کی۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے اٹکتے لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ اس نے سوال داغا۔ میری اماں کہاں ہیں؟ جب وہ پوری طرح سے اس کے سحر سے باہر نکلی تو اچانک کچھ یاد آنے پر پوچھا، کیا آپ ہی دلبر ہیں؟ مرتسم نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ جی میں دلبر ہوں، اور اب مجھے بتایا کہ میری اماں کہاں ہیں اور کیسی ہے؟ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان واضح تھے، جو مرتسم کی تیر کسی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ وہ یہی ہیں، سامنے والے روم میں، آپ جا کر مل لیں۔ اس کے بتانے کی دیر تھی، وہ دوڑتی ہوئی اس روم میں داخل ہوتی اندر گم ہو گئی۔ اب مرتسم اس کے پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے اس کی ماں کی جان بچائی ہے، آج میرا نکاح ہے اور میں یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے ہاسپٹل لے آیا، اور بجائے شکریہ کہنے کے یہ اندر بھاگ گئی۔ چلو بندی ایک دفعہ شکریہ ہی کہہ دیتی تھی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا باس۔ وہ خود سے بڑبڑاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اسے بل پے کرنا تھا۔ دل کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ بہت غریب ہے، اس کے پاس ہاسپٹل کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ یہ سب انسانیت کے ناطے کر رہا تھا۔ ایک تو یہ ہاسپٹل شہر کی حدود سے تھوڑا باہر تھا، جس وجہ سے یہاں موبائل سروس کا بہت مسئلہ تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا تب سے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث وہ گھر میں کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکا تھا۔ اس وجہ سے خود بھی بہت پریشان تھا۔ وہ بل پے کر کے اسی روم کی طرف بڑھا کیونکہ اس کا ارادہ ان ماں بیٹی کو خدا حافظ کہہ کر واپس جانے کا تھا، اس لیے وہ تیزی سے چلتا اس روم میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے احتراماً مسکراتے پوچھا۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دل تو باہر جا۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا، جبکہ دل اپنی ماں کی بات سن کر پہلے تو کچھ حیران ہوئی، لیکن پھر سرحلاتی روم سے باہر چلی گئی۔ جی آنٹی کہیے کیا بات ہے؟ وہ بینچ گھسیٹ کر ان سے 2 قدم کے فاصلے پر بیٹھا۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ جو تم مجھے ہاسپٹل لائے اور یہاں کا سارا خرچ بھی خود اٹھایا۔ بیٹا اب ایک اور احسان بھی کر دو مجھ پر۔ وہ پہلے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی اور آخر میں اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے التجائی انداز اپنایا۔ جی آنٹی میں کچھ سمجھا نہیں ہوں، کچھ الجھا۔ بیٹا اب میں جو کہنے جا رہی ہوں اسے غور سے سننا۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ مجھے کینسر ہے آخر اسٹیج پر، اور اس دنیا میں میرے سوا میری بیٹی کا کوئی سہارا نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن آج سے جس طرح تم نے میری مدد کی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ اور بیٹا اب میں تم سے جو مانگنے جا رہی ہوں اسے تحمل سے سن کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ جس ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی، مرتسم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل میں پیدا ہوتی بے سکونی کو بالائے طاق رکھتا ان سے سوال کو ہوا۔ آنٹی اللہ آپ کو صحت دے، آپ کی عمر دراز ہو۔ وہ انہیں صدق دل سے دعا دینے لگا۔ بیٹا میں تو بس اب ایک بے جان ہڈیوں کی طرح رہ گئی ہوں، یہ بیماری دماغ کی طرح میرے وجود کو کھا گئی ہے، میں اب نہیں بچوں گی۔ نہیں اللہ کا واسطہ ہے میری بچی کو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری بچی کو اپنا لو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے مرتسم کے سر پہ گویا بم پھوڑا، جس پہ وہ شوق کی کیفیت میں اچھل کر بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ غصے اور پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اتنا عرصہ تھا کہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے نکاح کر لیتا۔ بس آنٹی آپ بڑی ہے اس لیے میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں انسانیت کے ناطے آپ کو ہاسپٹل لایا، تو مطلب کہ کوئی بھی آپ کی مدد کرے گا تو آپ اپنی بیٹی اس کے گلے ڈال دے گی۔ واہ
کیا بات ہے آپ کی، کیا میں آپ کو پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ منع چاہتے بھی دھیمی آواز مگر حد درجے سخت لہجے میں ان سے بات کر رہا تھا، جس پہ وہ بیچاری مسلسل بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹا ہم غریب ضرور ہے لیکن غیرت ہمارے اندر بھی ہے۔ میری بیٹی اتنی بے مول نہیں ہے کہ کسی بھی ارے گرے کے حوالے کر دوں۔ بس تمہیں دیکھا تو ایسا لگا کہ تم ہی ہو جو اسے اس زمانے کی تپتی دھوپ سے محفوظ رکھ سکتے ہو، اس کا مضبوط سہارا بن سکتے ہو، اس لیے یہ بات کہہ ڈالی۔ وہ سسکیاں لیتی اس کے سامنے دوبارہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ مجھے تو بخش ہی دے، وہ دو ٹوک انداز میں کہتا وہاں رکا نہیں تھا بلکہ بجلی کسی تیزی سے روم سے نکلتا چلا گیا۔ رکو بیٹا، تمہیں اللہ کا واسطہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ وہ روتی بلکتی ورنہ سماجت کرتی ایک جھٹکے میں ہاتھ میں موجود ڈرپ کی سوئی اتار کر بیٹھ سے اٹھی اور اپنی ناساز حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ اب وہ اس کے تعاقب میں پارکنگ ایریا تک آ گئی تھی۔ بیٹا رکو، میری بات سنو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری بچی کو اپنا لو، یہ ظالم زمانہ اسے نوچ کھائے گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بچہ، اللہ کا واسطہ ہے رحم کرو۔ وہ جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کا بازو پکڑتی کمزور سی آواز میں التجا کرنے لگی۔ اسے ایک پل کو ان پر طرس بھی آیا، لیکن صرف ایک پل کے لیے، کیونکہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی دباؤ میں آ کر اپنے بچپن کی محبت کو کھو دے۔ آنٹی مجھے آپ سے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اب پلیز بیچ راستے پر آپ اپنا اور میرا تماشا مت بنائیے۔ اس دفعہ وہ اس قدر لہجے میں سخت لہجے میں بولا کہ وہ ایک پل کو لرس گئی تھی، لیکن پھر ہمت مجتمع کر کے بولی، بیٹا میں تمہیں کب سے اللہ کے واسطے دے رہی ہوں، تم اللہ کی خاطر رحم کر لو۔ وہ پھر سے رو دی۔ آنٹی آج میرا کسی اور کے ساتھ نکاح ہے، میری ہونے والی بیوی میرا انتظار کری ہے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب کیوں قدر نرمی سے مخاطب ہوا، بیٹا میری بیٹی کے بارے میں بھی تو سوچو نا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ اس کی بات سن کر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ آنٹی آپ کو ایک دفعہ کی بات کہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پیچھے ہٹیے، مجھے جانے دیجیے۔ انہیں بازو سے پکڑ کر وہ پیچھے دھکیلتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ جب ایک دلخراش چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا چیخ سن کر فوراً دوسری طرف دیکھا جہاں خون سے لت پت سڑک پہ زمین بوس ایک مجبور ماں شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بلا تاخیر گاڑی سے باہر نکلا اور دوڑتا ان کی طرف آیا اور زمین پہ دوزانوں بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ دراصل جب مرتسم نے انہیں پیچھے دھکیلا تھا تو سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی ان سے ٹکرائی تھی۔ گاڑی سپیڈ میں ہونے کی وجہ سے اچانک ان کا بیچ روڈ میں آنا ہی ان کے ایکسیڈنٹ کا سبب بنا تھا۔ میری بیٹی کو اپنا لو، اپنی گود میں رکھے ان کے سر کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات کہہ کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اس سب کا ذمہ دار ہوں، وہ دکھی لہجے میں کہتا انہیں اٹھاتا ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ آغا جان مولوی صاحب کہہ رہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، انہیں کہیں اور بھی نکاح بڑھانا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے کہ لڑکے کو جلدی بلائے۔ ارحم کی بات سن کر آغا جان کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ انہیں کہو کہ ٹھیک 10 منٹ بعد نکاح ہوگا، وہ تمی انداز میں کہتے ابتہاج زیدی اور زرگم زیدی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے خود ہال سے باہر نکلتے چلے گئے۔ آغا جان مہمان بھی آخر کب تک انتظار کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مرتسم آئے گا۔ زرگم زیدی جھکے سر کے ساتھ آغا جان سے مخاطب ہوئے۔ ہمیں بھی یہی لگتا ہے، مرتسم نے آج جو کیا ہے ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ آغا جان وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اگر آج عمل کا نکاح نہ ہوا تو لوگ ہماری معصوم بچی پر کیچڑ اٹھا لیں گے۔ خاموش کھڑے ابتہاج زیدی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ابتہاج، لیکن اس وقت میرا تو دماغ ہی معاف ہو رہا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آغا جان اب آپ کو ہی کرنا ہے۔ زرگم زیدی کی آواز پہ آغا جان سوچوں کی دنیا سے باہر نکلے اور دونوں کے چہروں پر سرسری نظر ڈال کر ایک سردا بھری۔ ابتہاج اب نے فیصلہ کیا ہے کہ عمل سے اب ارحم نکاح کرے گا۔ انہوں نے جسمان سے کہا کہ ابتہاج زیدی جو کچھ بولنے والے تھے ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جلتے دیکھ وہیں خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے آغا جان، اگر اپنے خاندان کی اور ہماری بچی کی عزت رکھنے کے لیے مجھے ارحم کا نکاح عمل سے کروانا پڑے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹے کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ آغا جان فرحت جذبات سے ابتہاج زیدی کو اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ ابتہاج زیدی جو سالوں سے اپنے باپ کی محبت و شفقت کو ترسے تھے، آج ان کا لمس ملتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیسے اور کیا کہہ کر ابتہاج زیدی نے ارحم کو اس نکاح کے لیے تیار کیا تھا، یہ تو ابتہاج زیدی ہی جانتے تھے۔ اور اس وقت وہ نکاح کے جوڑے میں سر پر سرخ دوپٹے سے گھونگھٹ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسٹیج پہ ایک طرف عمل بیٹھی تھی، اس کے ساتھ گھر کی عورتوں کے علاوہ مہمان خواتین بھی موجود تھیں، جبکہ درمیان میں ایک جالی دار پردہ لگایا گیا تھا جس کے پار ارحم بھی گھر کے مرد حضرات اور ان کے علاوہ چند گواہان سمیت تذبذب میں بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب اسی کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ ارحم زیدی بنت ابتہاج زیدی عمل زیدی بنت زرگم زیدی سے بعوض 5 کروڑ حق مہر سکے راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کوئی اور وقت ہوتا تو ارحم پھولے نہ سماتا، کیونکہ آج اس کی محبت اس کی ہونے جا رہی تھی تا عمر کے لیے۔ عمل پہ صرف اس کا حق ہونے والا تھا، وہ اس کا حقدار بننے والا تھا۔ اب عمل کے دن رات اس کا پل پل اس کا ہونے جا رہا تھا۔
لیکن عمل کی تکلیف کا سوچ کر وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پایا تھا۔ قبول ہے، اس کی زبان سے وہ مشکل یہ لفظ ادا ہوئے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ مرتسم کی محبت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ مولوی صاحب نے 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے جس کا جواب اس نے ہاں میں ہی دیا۔ ارحم سے دستخط لینے کے بعد اب مولوی صاحب کے ساتھ آغا جان اور زرگم زیدی عورتوں کی طرف بڑھے۔ رزال اور روباس مرتسم کو ہر جگہ ڈھونڈ کر ہال واپس آ گئے تھے اور اب یہیں موجود نکاح کے بعد ارحم کو مبارکباد دے رہے تھے۔ امل زیدی بنت زرگم زیدی، آپ کا نکاح ارحم زیدی بن ابتہاج زیدی بعوض 5 کروڑ حق مہر سکے راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو سوچوں میں غرق تھی، عالیہ بیگم کا ہاتھ اپنے شانے پر محسوس کر کے ہوش میں لوٹی۔ امل بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے، جواب دو۔ بی جان کی آواز پہ سر ہلاتی وہ دل پہ پتھر رکھ کر ایجاب و قبول کا سلسلہ عبور کرتی چلی گئی۔ مولوی صاحب کے 3 دفعہ پوچھنے پر قبول ہے کرتی وہ اپنی پوری زندگی اس شخص کے نام کر گئی تھی جس سے اسے ہمیشہ ہی کھار رہتی تھی۔ یہ تکلیف اس کے لیے جان لیوا تھی۔ گھونگھٹ میں چھپے اس کے چہرے پر اشکوں کی باڑھ آ چکی تھی جسے روکنا اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ ہم نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم نکاح کے ساتھ عمل گڑیا کی رخصتی کر رہے ہیں۔ نکاح کے چند منٹ بعد آقا جان کی آواز اس کے 14 طبق روشن کر گئی، لیکن وہ خاموش ہی رہی کیونکہ مرتسم کی بے وفائی نے اس کے دل پر جو درد کے گہرے نقش چھوڑے تھے اس وقت وہ اسی درد سے جنگ لڑ رہی تھی۔ نکاح کے بعد مہمان کو کھانا کھلایا گیا جس کے بعد سب مہمان گھر کو لوٹے اور وہ لوگ بھی گھر کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ آج جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد کوئی جشن تو نہیں منایا جا سکتا تھا۔ گھر کے سبھی افراد ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ وہ اس وقت سفید شلوار کے اوپر ہم رنگ فراک جس کے اوپر سیاہ شال سر پر اڑی بیٹھی تھی اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ پچھلے 2 گھنٹے سے ڈاکٹرز اندر آپریشن روم میں موجود تھے۔ اس کی ماں کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے، جبکہ مرتسم دیوار سے ٹیک لگائے سپاٹ چہرے اور سرخ آنکھوں سے بکھرے حلیے میں نیچے فرش پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب دل کی سسکی ابھری تو نہ چاہتے بھی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر گئی۔ بے اختیار اس کی نظریں دل کے سراپے پہ جا ٹھہری۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا کیونکہ مرتسم نے اس کی ماں کے آپریشن روم میں جاتے ہی نکاح خواہ کو بلا لیا تھا اور دل نے بھی اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے نکاح کر لیا تھا کیونکہ جب وہ دونوں روم میں تھے تو تب وہ وہیں دروازے پہ کھڑی تھی اور ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ آنٹی ٹھیک ہو جائے گی، آپ رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے سنا ہے دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان کی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے سجدوں میں اپنے رب سے خواہشات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جو خواہش سجدے تک نہ لے جائے ان کی شدت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے اور پھر وہ کمی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خلیج بن جاتی ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ بھلائی جا سکتی ہے۔ اس نے جس رب سے کہا تھا تو بس وہی اور اس کا رب جانتا تھا۔ ایک ہی دن میں زندگی اسے کہاں سے کہاں لے گئی تھی، کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ فوراً اٹھی اور پریئر روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت پھولوں کی سیج پر بیٹھی اپنی بیتی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پہلے وہ کس طرح روباس کی محبت میں گرفتار تھی اور پھر مرتسم سے نسبت طے ہونے کے بعد اس کے اندر ایک بدلاؤ آ گیا تھا کہ اب وہ نہ چاہتے بھی اس کے متعلق سوچنے لگی، اس پر بھروسہ کرنے لگی اور محبت کی پہلی سیڑھی تو انسان بھروسے سے ہی پار کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ بھروسہ ہو جائے تو باقی سیڑھیاں خود بخود طے ہو جاتی ہیں۔ وہ تو ابھی اس پہلی سیڑھی پر ہی کھڑی تھی کہ وہ شخص اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا کر چلا گیا۔ ہاں وہ جا چکا تھا، اب شاید واپس آ بھی جاتا لیکن گزرا وقت لوٹ کر کبھی نہیں آتا۔ اس کی منتظر آنکھیں برستی رہی رات بھر۔ وہ ستمگر لوٹا بھی تو مجھے کھو دینے کے بعد۔ از قلم تھنک ہاشمی۔ مرتسم میرا کیا قصور تھا؟ اگر چھوڑنا ہی تھا تو مجھے پا لینے سے پہلے چھوڑ دیتے، تب چھوڑتے جب تمہاری ساتھ کی جستجو میری آنکھوں سے ہو کر دل میں اترنے کی پرواز بھر رہی تھی۔ چھوڑنا ہی تھا تو کسی انداز میں چھوڑتے، یہ بے ڈھنگ سا طریقہ اپنا کر ہی کیوں چھوڑا؟ محبت کا دعوے دار شخص تکمیل کو پہنچ کر محبت ہی چھوڑ بیٹھا۔ ابھی تو میں نے اپنی آنکھوں میں ان رنگین شاموں کو سجانا تھا جس شام کے ہر پل میں تمہارا خواب سانس لیتا۔ محبت کا دعوے دار ہو کر اس سے دستبردار ہونے والے کو بے وفا نہیں قاتل کہتے ہیں مرتسم زیدی، قاتل۔ تمہاری خاطر ان بنجر آنکھوں سے دوسرے فریق کی حسرتیں کچل کر تمہیں ان آنکھوں کے رنگوں میں بھرا تھا کیونکہ محبت میں تیسرے فریق کی گنجائش نہیں ہوتی کہ تیسرا آ جائے تو ایک بھی نہیں رہتا۔ میں تو وفا کرنے چلی تھی، سوچا تھا محبت کو دوسرا موقع دوں گی، پہلا تجربہ تلخ رہا تو بھی کیا۔ محبت کو پھر آزمانے چلی تھی، سوچا تھا وفا 2 طرفہ ہوگی تو محبت نہ صحیح وفا تو بڑے ذائقے دار ہوگی، لیکن میرے سیاہ بخت آنچل کے حصے میں دوبارہ زرد رنگ آئے جو بس چند دن کے تھے، لیکن احساس چند دن کے ہی کیوں نہ ہوں۔
درد عمر بھر کا دے جاتے ہیں، یہ احساس بڑے ظالم ہوتے ہیں، ان میں ستبت نہیں ہوتی۔ وہ پتھریلی آنکھوں میں درد سوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ گود میں رکھے اپنے دودیا ہاتھوں کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے ہتھیلیوں موجود لکیروں کا مطلب پڑھ رہی ہو، لیکن کچھ سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہوتی اور اسے بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ابھی یہ سوال اور جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ اتنے میں کھڑکی کی آواز سے نوب گھماتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کسی کی موجودگی کا احساس کرتے اس نے پلکوں کی گری جھالر کو ذرا سی جنبش دی تو سوٹڈ بوٹڈ سا اس کے سامنے تھا۔ بلیک تھری پیس میں ملبوس اس کی گندمی رنگت بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ وہ دن کو جو تھری پیس ہال میں پہن کر گیا تھا ابھی تک اسی میں ملبوس تھا، لیکن تب حالات قدرے مختلف تھے اور اب تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان دونوں نے جو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو چند پل اسے مہویت سے تکتا رہا، پھر نظریں گھماتا کاؤچ کی طرف بڑھا اور اپنا کوٹ اتار کر وہاں رکھتا چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اسے ذرا فاصلہ بنا کر وہیں ٹک گیا۔ وہ جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں بیٹھی تھی اس کے قریب بیٹھنے پر خود میں سمٹ کر رہ گئی اور پھر کچھ پل تو خاموشی کی نظر ہی ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے چند پلوں بعد خاموشی توڑی۔ اس نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کیا میں تمہیں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ نہیں لگ رہی، اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ تو جب پتہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ کافی غصیلے تاثرات سے کہتی وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی، جب پیچھے سے اس کے کلائی تھامتا ایک جھٹکے میں کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کر گیا کہ وہ جو اس سے ایسی حرکت کی ہرگز امید نہ رکھتی تھی فوراً اس کے سینے سے آ لگی۔ لیکن صرف ایک پل لگا تھا اسے خود سے دور کرنے میں اور پوری قوت سے اس کے سینے میں ہاتھ رکھتی پیچھے دھکیل گئی۔ دیکھو امل، میں جانتا ہوں کہ جن حالات میں ہمارا نکاح ہوا ہے تمہیں یہ سب قبول کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور میں تم پر نہ تو باقی شوہروں کی طرح اپنا حق جتاؤں گا نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اب جب کہ یہ رشتہ مجبوری کا ہی صحیح لیکن بن ہی چکا ہے تو ہم دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سب سے پہلے سمجھے، جس کے لیے ہم دونوں کو وقت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں اس رشتے کو ایک موقع دیں۔ اس سے پہلے کہ امل اس کی جسارت پر آگ بگولا ہو کر اس کے سر پر کچھ دے مارتی کہ وہ بڑے ہی خوبصورت اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں ساری بات اس کے گوش گزار کر کے اب اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو اس کی بات سن کر اب کچھ نرم پڑی۔ مجھے وقت چاہیے اور ابھی مجھے چینج کر کے ریسٹ کرنا ہے۔ کیا میں چینج کر سکتی ہوں؟ اسے اپنے راستے میں حل دیکھ کر قدر نرم لہجے مخاطبی ہاں کیوں نہیں؟ پھر کسی مسکان کے ساتھ اس کے آگے سے ہٹ گیا تو اپنی میکسی سنبھالتی واش روم میں گم ہو گئی۔ وہ بس خالی نظروں سے اس جگہ کو تکنے لگا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔